अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज में। हम बात करेंगे एक और लॉन्ग मार्च की। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल आखिर आज से लॉन्ग मार्च का आगाज लाहौर लिबर्टी मार्केट से कर दिया है। खुद इसकी वो क़यादत कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा उनके साथ हैं, इसी तरह से पार्टी के सीनियर कायदीन उनके साथ हैं और लाहौर से ये मार्च रवां दवां होके पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से चलता हुआ अगले 4-5 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा और जिसका मकसद ये बताया गया है कि आम इंतखाबात की तारीख लेनी है, इलेक्शन की डेट लेनी है। इमरान खान ने इससे पहले जो 6 महीने 54 जलसे जो थे वो किए और आवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की कि किस तरह से एक अमेरिका की साजिश से उनकी हुकूमत को गिराया गया। और उनका ये कहना था, बल्कि उनका ये कहना था कि जो पीडीएम है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसके अंदर 12-13 जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान ग्रुप और इसी तरह से दीगर जो छोटी जमातें हैं, एमक्यूएम है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, एएनपी है, ये तमाम पार्टी जो हैं ये इसमें शामिल हैं और इनको किस तरह से इक़्तिदार में लाया गया। पहली बात तो इमरान खान ने आज से काफ़ी अरसे पहले जब की थी, जब वो हुकूमत में थे, तो 3.5 साल तक पीडीएम ने उनकी हुकूमत को जो है अपनी तनकीद का निशाना बना के रखा। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कौमी असम्बली का जो पहला इजलास हुआ था 2018 के इंतखाबात के बाद, उन्होंने इमरान खान को सिलेक्टेड कहा था और उनका कहने का मकसद ये था कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेकर आई है। पीडीएम 3.5 साल तक असम्बलियों को जाली कहती रही, इंतखाबात को जाली कहती रही। ये जाली इंतखाबात के जरिए, जाली वोटिंग के जरिए, जाली मैंडेट के जरिए इमरान खान इक़्तिदार में आए। लेकिन फिर उसी जाली असम्बली में जब वो इक़्तिदार में आए और किस तरह आए कि 20-20, 25-25 करोड़ रुपए जो थे वो पीटीआई के जो एमएनएस थे उनको देकर खरीदा गया और तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो थी वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए लाई गई थी। ये सारे हालात और वाक़यात जो थे वो आज से 6 महीने पहले आपके सामने आए। आपने अपनी आंखों से देखा ये 9 अप्रैल को क्या कुछ हुआ और 10 अप्रैल को फिर क्या कुछ हुआ। इमरान खान ने अपनी जो हुकूमत को गिराने का जिस बुनियाद पर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया, वो एक तो डिप्लोमेटिक केबल है, सफारती मरासला है जिसको साइफर कहते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें थी वो बताई कि उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि अगर इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाकर ना गिराया गया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये बात इमरान खान ने 27 मार्च को बतौर वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा करके आवाम को बताई थी। पूरे मुल्क में ये जलसा जो था वो तमाम नशरियाती इदारों ने दिखाया था और सोशल मीडिया पर भी इसकी बड़ी धूम हुई थी। कल जो डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी, उसमें एक तो ये कहा कि 11 मार्च को कामरा में जब इमरान खान आर्मी चीफ से मिले थे तो उन्होंने वहां पर इस मरासले के हवाले से खुद आर्मी चीफ ने उनसे ये बात की थी। तो उनका ये कहने का मकसद था कि इमरान खान का ये जो मौक़िफ़ है कि ये छुपाया गया उनसे, तो ये तो मामला खुद आर्मी चीफ ने उनसे डिस्कस किया था और खुद उनके नोटिस में वो लेकर आए थे। ताहम ये तो उनका मौक़िफ़ है, अभी इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूंगा आपसे। लेकिन इमरान खान ने सफारती मरासले का जिक्र जो था वो जलसे में किया और बहुत बड़ा जलसा था इस्लामाबाद में। इससे पहले इस तरह का कोई जलसा कभी किसी ने किया ही नहीं। और इमरान खान ने बताया कि उनकी हुकूमत को किस तरह से गिराया गया। उसके बाद जो सिंध हाउस में पीटीआई के लोग जमा थे और 20-25 करोड़ रुपए जो दिए गए, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म उनके पास ये इत्तलात थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि किस तरह से जहाज में पैसे लाए गए और किस तरह से लंदन में प्लानिंग की गई। तो साजिश और इंटरवेंशन और जो साइफर है, ये 3 चीजें हैं। पहले बात तो ये है कि साजिश का हिस्सा जिसको फौज मुस्तरद करती है
یقیناً فوج کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سازش جو تھی وہ لندن میں بنی اور واشنگٹن میں بنی، اور پھر یہاں پہ جو امریکی سفارتکار تھے وہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، ان ملاقاتوں میں یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، حکومت گرانے کے حوالے سے ایک پلان جس کو ہم سازش کہتے ہیں وہ ترتیب دیا گیا. اس کے بعد اس کو عملی جامہ اس وقت پہنایا گیا جب خرید و فروخت کا عمل جو تھا وہ مکمل ہو گیا، پیسے ڈیلیور ہو گئے، کیش ہو گئے اور لوگوں کو توڑ لیا گیا. تیسری بات یہ تھی کہ انٹرونشن، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد باقاعدہ سے پیش کی گئی. اب عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے پی ڈی ایم جو تھی وہ سر توڑ بازی کر چکی تھی 3.5 سال کے اندر. لانگ مارچ انہوں نے کیے، پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ الگ کیا، مریم نواز نون نے الگ لانگ مارچ کیا اور مولانا فضل الرحمان نے الگ لانگ مارچ کیا. ایسی کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں تھی کہ جس کو وہ استعمال نہ کرتے. ایسا کوئی حربہ انہوں نے نہیں استعمال کیا کہ حکومت کو گرایا جائے. یہاں تک کہ مریم نواز کہتی تھی کہ استعفے دے کے ماریں گے، ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اختلاف اسی بات پہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نہیں، استعفے نہیں دینے. اینی ہاؤ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیسے باہر سے آئے، امریکہ جو تھا وہ اس میں شامل ہوا، تو یہ سارا منصوبہ جو تھا وہ مکمل ہو گیا. اور پھر کس طرح سے 9 اپریل کو رات کو عدالت لگی، اور پھر جس طرح سے ابھی جو کل پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس آئی نے پہلی مرتبہ آ کے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے جو باتیں کی اس کا بھی میں حوالہ دوں گا اس کنٹیکس میں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس جو تھی وہ 14 اپریل کو کی تھی، اور دوسری پریس کانفرنس ابھی کی. جو سائفر ہے اس کے کنٹیکس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیکٹس، فکشن اور اوپینین، یہ ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا مکس کر دیا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا، فوج کو ملائن کیا گیا اور فوج کو کی اعلیٰ قیادت کے اوپر غداری کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. بالکل اس میں جو جیسے میں نے کہا نا کہ فوج کا سازش سے کیا تعلق ہے، وہ سازش جو تھی وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور جو عمران خان بات کرتے تھے کہ یہ جو سازش جس کو عمران خان سازش کہتے ہیں، وہ جب ان کے نوٹس میں آ گئی تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ بیرونی سازش کردار اس کے کچھ بیرونی تھے کچھ اندرونی تھے، اس کے حوالے سے جب چیف آف آرمی سٹاف سے انہوں نے بات کی کہ آپ اس کو روکیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے برملا جلسوں میں یہ بات کی کہ جن کا یہ کام تھا روکنا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اب جو غداری اور اس کے حوالے سے ایک بات چیت جو تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوئی، یقیناً میں اس کو انڈورس نہیں کرتا کہ اس طرح سے یہ کمپین جو تھی چلائی گئی، اس سے جو افواج پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے اوپر جو بات آئی. لیکن اس میں یہ بات بالکل غور طلب ہے کہ جو ادارے ہیں پاکستان کے، جب اس طرح کی چیز ایک وزیر اعظم ان کے نوٹس میں لاتا ہے تو اور ان سے کہا جاتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کی بات کو کیوں یکسر مسترد کر دیا. یہ اپنی جگہ پر ایک اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم امجد نے بات کی کہ مارچ میں عمران خان نے چیف آف آرمی سٹاف کو تاحیات، یعنی کہ جب تک کہ وہ زندہ ہیں اس وقت تک کے لیے ان کو آرمی چیف رہنے کی پیشکش کی اور ان سے غیر آئینی طور پر مطالبات بھی کیے. تو میرا یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، کسی نے کل سوال یہ کیا نہیں کہ 9 مارچ کو جب اسلام آباد، یعنی کہ اگر ہم مارچ والی بات کو دیکھیں اور یہ دیکھیں معاملہ، تو اس میں سوال بنتا ہے کہ کون سچ بات کر رہا ہے. یقیناً ڈی جی آئی ایس آئی اگر بات کر رہے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم عمران خان جو تھے انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں یہ پیشکش کی تھی یا کس کنٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی. دوسری بات سائفر کی، جس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے 14 اپریل کو پریس کانفرنس کی تھی. اور سائفر کے حوالے سے دیکھیں سائفر کیا چیز ہوتی ہے. سائفر جو تھی وہ ایک امریکی حکام تھے ڈونلڈ لو، انہوں نے پاکستانی سفیر کے ساتھ کچھ باتیں کی. پاکستانی سفیر نے اس کو رپورٹ بنا کر
اور وہ رپورٹ جب وہ بناتے ہیں تو اس کو کانفیڈینشیل لکھا جاتا ہے، اور جو سائفر اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو سائفر یعنی کہ کوڈڈ الفاظ میں اس کو تیار کرتے ہیں، پھر وہ یہاں پر آ کر دفتر خارجہ میں ڈیکوڈ کی جاتی ہے اور وہ پھر پیش کی جاتی ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ڈونلڈ لو نے کیا کہا، فیکٹس وہ بتائے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایمبیسڈر کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ اب یہ فیکٹ کسی نے ڈینائی نہیں کیا، جو عمران خان جلسوں میں کہتے رہے کہ سائفر میں یہ دھمکی لگائی گئی تھی کہ عمران خان کو اگر اقتدار سے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا کے نہ نکالا گیا تو پاکستان کو شدید سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات حقیقت ہے، اور پھر سائفر بھی پھر حقیقت ہے۔ جہاں تک ایمبیسڈر کی اپنی ایک اسیسمنٹ کی بات ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ تو فیکٹ ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد کے اوپر آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی، ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر جو منسٹر ہوتے ہیں، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات و نشریات، انٹیریئر، اور وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں میٹنگ کو۔ اس میں یہ معاملہ آیا اور اس کو آپ نے پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں بیجا مداخلت قرار دیا، انٹرونشن کا لفظ ہوا، اور آپ نے پریس ریلیز جاری کی، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ امریکی سفیر کو بلا کر ایک ڈیمارشے جاری کیا جائے گا، یعنی کہ ان سے پروٹیسٹ کیا جائے گا، اور بالکل ایسا کیا بھی گیا۔ پھر ایک اور میٹنگ موجودہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف ان کی قیادت میں کی گئی۔ پھر 31 تاریخ کو بھی ایک اجلاس ہوا، 31 مارچ کو، اور اس کے بھی منٹس تھے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں فیکٹس، فکشن اور اوپینین، ان تینوں چیزوں کو الگ ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سائفر کا جو معاملہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ عین اس وقت جب لانگ مارچ شروع ہونے جا رہا تھا اور ایک طرف ارشد شریف کی تدفین ہونی تھی، تو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی مشترکہ پریس کانفرنس، چلیں ڈی جی آئی ایس پی آر تو کرتے رہتے ہیں، 14 اپریل کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ پریس کانفرنس کی، لیکن اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یقیناً فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی نہیں چاہیے۔ آئین کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں، تو وہ تو بالکل یہ بات کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ماضی کی جو غلطیاں تھیں ان کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ غلطیاں تھیں، لیکن اس کے تحت آپ ہمیں غدار نہیں کہہ سکتے، اس کے تحت آپ ہماری حب الوطنی کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ یقیناً کوئی بھی آپ کی کے اوپر غداری اور حب الوطنی کو چیلنج نہیں کرتا، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں پوری قوم نے دی ہیں۔ پاکستان کا 120-150 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا، 80-85 ہزار شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں سویلینز بھی شہید ہوئے، خود کش دھماکوں میں کتنے معصوم لوگ چلے گئے۔ اے پی ایس کا واقعہ ایسا ہے کہ جو میں آج بھی نہیں بھلا سکتا۔ تو اس میں پوری قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ کا یہ فیصلہ کہ اب یہ نومبر میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ کسی بھی صورت سیاسی طور پر مداخلت نہیں کرنی ہے، تو پھر آپ کی جانب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، توقع کی جا رہی تھی کہ کچھ خفیہ ملاقاتیں جو تھی شہباز شریف کی اور آرمی چیف کی ہوتی رہیں، ان کے بارے میں کوئی جو تھی بات کھل کر سامنے نہیں آئی، نہ تردید آئی، اور اب یہ کہا گیا کہ جی آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو ثبوت لے کر آئیں۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ثبوت جو ہیں وہ تو نہیں لائے جا سکتے، کیسے لے کر کوئی آ سکتا ہے، لیکن یہ باتیں آئیں اور اس کے بارے میں بھی ایک ٹھوس تردید یا اس کے بارے میں ایک بیان جو تھا وہ ضروری تھا۔ جو عمران خان سے حال ہی میں ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بارے میں بھی ڈی جی آئی ایس آئی نے تصدیق کر دی، بالکل ملاقاتیں ہوئیں، جس کے میں نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو الفاظ استعمال کیے کہ وہ اپنے منطقی انجام تک ان ملاقاتوں کا نتیجہ نہیں ہو سکا، جس کے بعد آج ہم لانگ مارچ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے، وہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، جو کل کی پریس کانفرنس تھی، کہ جی یہ ان کا آئینی حق ہے، آئین ان کا حق دیتا ہے۔ یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل افتخار بابر نے کہا کہ پاکستان
جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. پاکستان کا جو آئین ہے وہ شریعت کے مطابق ہے اور ان کا بالکل شریعت کے مطابق ہے. یعنی کہ مقتدر اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے کسی ایک لیڈر کو سونپتے ہیں اور پھر وہ اس میں اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ فوج حکومت کے انڈر ایک ادارہ ہوتا ہے. بالکل میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے کل پریس کانفرنس کی اور کھل کر تمام باتوں کا جواب دیا اور آئی ایس آئی کے اوپر جس طرح سے شہید ارشد شریف کے حوالے سے الزامات آ رہے تھے آپ نے آ کر ان کے بارے میں بھی بات چیت کی. تحقیقات تو ابھی مکمل ہونی ہے لیکن آپ نے کچھ باتیں ایسی کر دی تحقیقات کے حوالے سے ارشد شریف کی قتل کے حوالے سے کہ اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات جو تھے وہ ہوئے جو میں نے پچھلے ولاگ میں اپنے اٹھائے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو اگر حکومت بلاتی ہے تو فوج آئے گی. آپ نے یہ بھی کہا کہ عدم تحفظ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں ہے. معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے آپ نے بات کی اور جس کا کوشچن بھی کیا گیا اور کاکول میں جو حال ہی میں آرمی چیف نے خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں کسی گروہ کو کسی ملک کو معاشی یا سیاسی عدم استحکام نہیں کرنے دیں گے. یہ حق تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ پرامن اپنا احتجاج کریں جس طرح ماضی میں پی ڈی ایم نے کیے. اور پی ٹی آئی اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ H9 میں جہاں پہ ان کو جگہ دی گئی ہے وہ وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور پورے ملک سے قافلے جو ہیں وہ لانگ مارچ میں شامل ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا اور کیوں کرے گی حکومت طاقت کا استعمال اگر حکومت اس آئینی حق کو تسلیم کرتی ہے کہ احتجاج پرامن احتجاج سب کا حق ہے تو پھر طاقت کے استعمال کا کوئی جواز نہیں بنتا, بالکل نہیں بنتا. اور بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مہنگائی معاشی عدم استحکام اس وقت لوگوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو چکا ہے. جی ہاں, لوگوں کے گھروں کے اندر, لوگوں کے ذہنوں کے اندر معاشی, سیاسی, سماجی, اقتصادی عدم استحکام جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے. گھر کے اندر ایک عدم استحکام کی صورتحال ہو گئی ہے اور اب یہ لانگ مارچ کے شکل میں باہر آپ کو نظر آئے گی اور اسی کو سامنے رکھ کر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ عوام کی رائے کا احترام کریں اور الیکشن کی طرف جائیں. الیکشن ہی بہترین طریقہ ہے. جس طرح سے ضمنی الیکشن میں نتائج سامنے آئے اسی طرح سے ان الیکشن عام جو انتخابات ہوں گے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جہاں تک معاشی ریلیف کا تعلق ہے, تجارت کا تعلق ہے, تو گزشتہ 6-7 مہینے کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو مہنگائی کا ریشیو 18% عمران خان کی حکومت میں تھا آج وہ 30-35% پہ چلا گیا اور 45% پہ بھی گیا تھا. پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور بہت سارے پاکستان کو معاشی چیلنجز جو ہیں وہ سنگین قسم کے اس وقت لاحق ہیں. گیس کا بحران سر پر کھڑا ہے, بجلی کی قیمتیں ہوں یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو, اس سے عام آدمی کی جیب کا بجٹ جو ہے وہ جس طرح سے متاثر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میری جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال مجھے لگ رہی ہے کہ لانگ مارچ تو شروع ہو چکا ہے اور فوج جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا مطالبہ تصویب نہیں کرے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ پرامن رہے گا, اس میں کسی بھی قسم کا انتشار نہیں ہوگا. لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو معاشی اور سیاسی انتشار ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت صلاحیت اختیار کر چکا ہے, گھروں کے اندر صلاحیت اختیار کر چکا ہے. معاشی طور پر ریلیف دینا اور جو جس طرح سے عمران خان کہہ رہے تھے کہ موجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہی, تو بالکل یہ بات اپنی جگہ پر کسی حد تک صحیح بھی ہے. تو لانگ مارچ کے دیکھتے ہیں آئندہ چل کر کیا نتائج سامنے آئیں گے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی صورتحال حتمی طور پر سامنے آئے گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں.